बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, मुल्क में अगर देखा जाए तो हर सू मायूसी का आलम है, हर कोई मायूस कुन नज़र आता है। सियासी सूरत हाल पे अगर नज़र दौड़ाएं तो नूरा कुश्ती चल रही है, कहीं पे गिरफ्तारियां हो रही हैं तो कहीं पे तोशा खाना की बात चल रही है, कहीं पे ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात नहीं होने देंगे, कहीं पे ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात हो जाने चाहिए। इस सारी सूरत हाल में ताजर बिरादरी जो है वो पिस के रह गई है, उसके मसाइल जो हैं उसको उजागर करने वाला कोई भी नहीं है। उनके इनकम टैक्स के मसाइल हैं, FBR के मसाइल हैं, मईशत के बुरे हाल हैं, तबाही के दहाने पे है मईशत। मार्केटों में ताजरों को बेपनाह मसाइल का सामना है, जिसका तदारुक करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स को अहम किरदार अदा करना चाहिए था। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर कहीं कोई खुशी का लम्हा ताजरों को मैसर आया है तो वो शायद एक ऐसे इंसान की वजह से है जिसने कि लाहौर चैम्बर स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल जो है उसका वजूद में लाना इस बात की गुमाज है कि ये ताजरों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जितनी मैंने सूरत हाल बताई ये एक मायूस कुन सूरत हाल थी, इसमें यह खुशी की एक लहर दौड़ जाती है ताजरों को जब ये पता चला कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे थे। तो अब यहाँ पे जाके ये भी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ही की तरह का एक स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल ये इन्होंने बना दिया है, मार्ज़े वजूद में आ चुका है। लेकिन इसके पीछे काविशें किसकी हैं, मेहनत किसकी है, उसका आज हम आपको तारुफ करवाएंगे। वो एक मशहूर ताजर हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में वो हर साल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, टफ टाइम देते हैं दो पार्टियों को, पियाफ को और फाउंडर को। काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम दिया उन्होंने। लाहौर बिजनेस फ्रंट के वो चेयरमैन हैं और अब सदर हैं लाहौर स्मॉल इंडस्ट्रियल चैम्बर के, अब वो उसके सदर हैं। इनसे आज हम आपको मिलवाएंगे और इनसे जानेंगे कि कौन सी ऐसी वजूहात थीं जिसकी बिना पे आपको इस चैम्बर को जो है वो इसको लाना पड़ा, मुतारफ़ करवाना पड़ा। इसको आपने ताजरों की सहूलत के लिए ये एक बाकायदा चैम्बर का जो प्लेटफॉर्म आपने ताजरों की सहूलत के लिए बना दिया, कौन सी ऐसी वजूहात थीं कि आपको ये करने पे मजबूर कर दिया उन्होंने? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जो सब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा अमजद साहब, ये बताइएगा कि मैंने पहले बताया अपने इंट्रो में कि लोग मायूस हो चुके हैं, ताजर बिरादरी ख़ास तौर पे मायूस है कि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। ख़ास तौर पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से उनके मसाइल हल होने चाहिए थे। छोटे ताजर को तो ये खातर में ही नहीं रखते, बड़े बिजनेसमैन को चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है प्रीमियर चैम्बर जिसको कहा जाता है वो उनको खुशामदीद कहता है, उनकी बात सुनता है, हर साल उन्हें वो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट करवाते हैं। छोटे ताजर का क्या कसूर है? वो बेचारा जो है इस तरह उसका एहतसाल क्यों हो रहा है? क्या उसकी आवाज़ इस चैम्बर का जो है फ़र्ज़ नहीं बनता कि सुनी जाए, उसको भी उसके हकूक़ मिलने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया कि मैं ये चीज़ें आपको बयान कर सकूं। सबसे पहली बात तो ये है कि ताजर तजारत एक ऐसा शोबा है जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको किया, इसमें छोटा बड़ा नहीं हो सकता। ताजर ताजर है, लेकिन हमारे मुआशरे ने इसको स्मॉल कैटेगरी में और कॉर्पोरेट कैटेगरी में डाल दिया, जो कि बड़ी बुरी बात है। हम पिछले तकरीबन कोई 10 साल से लाहौर चैम्बर में इलेक्शन लड़ रहे हैं और अपनी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहे कि वो एक माफिया जो पियाफ फाउंडर अलायंस की सूरत में एक बना हुआ है, जो तकरीबन 20-25 साल से अपने ज्वाइंट में चल रहे हैं, वो किसी को एंटर होने नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद हमने उनको बहुत टफ टाइम दिया है। हम करीब से होके हमने 150-200 वोट का फ़र्क रह गया था पिछले साल। अब गुजारिश ये है कि वहाँ पे
جو جس کو آپ اسمال ٹریڈر کہہ رہے ہیں, اسمال تاجر کہہ رہے ہیں, ان کی سنائی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہر تاجر کی کوشش ہے کہ وہ باہر جائے, اپنے باہر جا کے کچھ امپورٹ کرے, کچھ انڈسٹری لے کے آئے. یہ کام ہے چیمبروں کا. چیمبر ڈیلیگیشن لے کے جاتی ہے, کسی پیپر میں نہیں دیتے, کسی ویب سائٹ میں نہیں ڈالتے. باہر سے انکوائری آتی ہے, کسی تاجر کو نہیں پتا ہوتا. مطلب اپنے اپنوں کو نوازنے کا سلسلہ, اپنے اپنوں کو نوازنے کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. ڈیلیگیشن میں وہ جا سکتے ہیں, دو طرح کے لوگ جاتے ہیں, جو یا تو ان کے اپنے ہوتے ہیں تو یا جو پیسے دیتے ہیں. اس کے علاوہ جینون آدمی جو بیچارہ جن کی پہنچ ان تک نہیں ہے, وہ تو چیمبر کے اندر انٹر بھی نہیں ہو سکتا. جو اب صدر صاحب بیٹھے ہیں, پچھلے دنوں انہوں نے تاجروں کی گاڑیاں بھی چیمبر کے اندر آنی بند کر دی تھی. یہ تو پھر شور بڑا, کچھ ہم نے شور مچایا, تب جا کے وہ گاڑیاں اندر جانا شروع ہوئی ہیں. جہاں پہ آپ چیمبر کو ایک بیوروکریٹ ادارہ بنا دیں گے تو وہ پھر تاجروں کا ادارہ نہیں رہ جائے گا. چیمبر اس وقت بیوروکریٹ کا ادارہ بنا ہوا ہے, سرکاری آفس بنا ہوا ہے. تاجر بیچارے رل گئے تھے. 5 سال لگے ہیں مجھے, اس بڑی مخالفت ہوئی. حالانکہ یہ چیمبر پہلے بن جانا چاہیے تھا. اب ان کی ظلم کی انتہا دیکھیں آپ, کہ اگر آپ نے وہ چیمبر بنانا ہے تو اس کے لیے 100 ممبر چاہیے, اور اگر آپ نے اسمال بنانا ہے تو اس کے لیے 300 ممبر چاہیے. وہاں پہ جس کی نیل ریٹرن ہے وہ بھی ممبر بن سکتا ہے. اسمال چیمبر میں 20 لاکھ, کم از کم 20 لاکھ اس کی ریٹرن ہو, ٹرن اوور ہو, اور زیادہ سے زیادہ 2 کروڑ ٹرن ہو, تب وہ بن سکتا ہے. حالانکہ اسمال چیمبر میں تو 0 ہونا چاہیے کہ غریب آدمی آئے گا نا یہاں پہ, لیکن نہیں کیا ہوا انہوں نے. مجھے 5 سال لگے ہیں جی اس کو بنانے میں. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا اور ہم اس چیمبر کو بنانے میں کامیاب ہو گئے. اچھا سر, ابھی آپ نے مجھے کہا کہ بتایا کہ وہاں پہ ریٹرن اگر کسی کی 0 بھی ہے تو وہ ممبر ہے اس کا. یہاں پہ آپ نے جس کی ریٹرن ہوگی اسی کو آپ ممبر بنائیں گے. تو یہ جو بائی لاز ہیں, یہ آپ کو جو ہے وہ کس طریقے سے آپ اس کو تھوڑا اس کی وضاحت کر دیجئے. پاکستان کے لا میں ہے. لا بنانے والے کون ہیں؟ یہ بڑے لوگ ہیں نا. انہوں نے لا اس طرح بنایا ہے کہ اسمال چیمبر بن ہی نہ سکے. مطلب اس کے لیے سخت سے سخت قوانین جو ہیں وہ نافذ کر دیے. جی ایگزیکٹلی. اسی لیے مجھے 5 سال لگے ہیں ایک پیپر پورا کرنے میں. تب جا کے الحمدللہ میری ٹیم کی بڑی محنت ہے اس میں, جس میں عظمت شاہ صاحب ہے, جس میں مسعود بٹ ہے, میری کسٹم کی ٹیم ہے, میرے اور دوست ہیں, عثمان غنی صاحب میرے ساتھ ہیں برانتر روڈ سے. یہ ہماری ایک پوری ٹیم تھی. پوری ٹیم نے یہ محنت کر کے 5 سال لگا کے ہم نے یہ چیمبر بنایا. امجد صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ قانون تو پریمیئر چیمبر کے اوپر بھی لاگو ہونا چاہیے کہ وہاں پہ بھی ایسے بندوں کو ممبرشپ دینی چاہیے جن کا ٹرن اوور ہو, جو انکم ٹیکس میں باقاعدہ سے اپنا ٹیکس پیئر ہوں. تو آپ کا بے شک یہ سمال ہے, تو آپ نے اس کے باوجود بھی ٹیکس پیئرز کو رکھا, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہاں بھی یہ چیزیں لاگو ہونی چاہیے؟ وہاں بھی ٹیکس پیئر ہی ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ ریٹرن دینا شروع ہو جائے نا وہ ٹیکس پیئر ہو جاتا ہے. اچھا اگر اس کا کاروبار نہیں ہے, نہیں تو اگر ٹرن آؤٹ کی آپ نے بات کی نا کہ ٹرن آؤٹ اگر جن کا زیادہ ہے وہ چیمبر کا ممبر بنے گا, ادروائز نہیں, تو وہاں ٹرن آؤٹ آپ نے کہا 0 ہو تو وہ چل جاتا ہے. وہ کیوں ہونا یہ چاہیے کہ 20 لاکھ کی شرط ان پہ لاگو ہونی چاہیے. میں یہی آپ سے اس چیمبر پہ نہیں ہونی چاہیے. اس چیمبر پہ جو 20 لاکھ کی شرط انہوں نے لاگو کی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. تو پھر یہ قانون کب بدلے گا؟ یہ ان کی اپنی ہی اجارہ داری ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی قانون کے ساتھ کھلواڑ کیا. جی بالکل انہوں نے کیا. میری 2-4 جو میرے قریبی دوست MNA ہیں, میری ان سے بات ہو چکی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی جس دن اس کا افتتاح کریں گے, 15-20 دنوں میں اس کا افتتاح کریں گے ہم, تو اس کے بعد
ہماری پہلی ترجیح یہی ہوگی کہ اس کے قوانین کو چینج کرایا جائے، اور اس بجٹ میں ہم اس قوانین کو چینج کرائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو امجد صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ پریمیئر چیمبر کے بھی قوانین میں کہیں نہ کہیں کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، جس سے تاجر جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں، کسی ایک کا بھی جو ہے وہ حق نہ مارا جاتا ہو؟ نہیں، وہاں قانون چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ جو مافیا بیٹھا نا اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ قانون وہاں سارے موجود ہیں، لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ ایوارڈ دیتے ہیں، پرائم منسٹر ایوارڈ دے دیا، گورنر سے دے دیا، تو تمام ایوارڈ بیچتے ہیں وہ۔ ایک بھی ایوارڈ ایسا نہیں ہے جو بغیر پیسوں کی کسی کو دیا جائے، کسی پرفارمنس پہ ایوارڈ نہیں ہے، وہ پیسوں پہ ایوارڈ ہے۔ آپ نے 2 لاکھ روپے دیا، آپ کو ایوارڈ مل گیا، آپ نے 5 لاکھ دیا، بڑا ایوارڈ مل گیا۔ اگر 50 لوگوں کو ایوارڈ دیا، 1 یا 2 بندے جو چیمبر کے اپنے عہدے دار ہوتے ہیں ان کو مفت ملتا ہے، باقی سب سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے اسی طرح کی، اور یہ تو ہونے چاہیے پرفارمنس میں۔ تو سر امجد صاحب، اس ایوارڈ سے آپ کی شخصیت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ مطلب وہ ایوارڈ لے کے تو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ممبران کہ ہم نے بہترین کارکردگی کی بنا پہ، اس کا مطلب ہے وہاں ایوارڈ نہیں دیے جاتے؟ پبلک کو یہ نہیں پتا کہ وہ جو ایوارڈ ہے وہ خریدا جا رہا ہے۔ اب کسی نسلسٹ نے ایوارڈ لے لیا پیسے دے کے، اس نے تو اپنے لوگوں کے ساتھ وہ ایوارڈ لگانا ہے کہ مجھے لاہور چیمبر نے پرائم منسٹر ایوارڈ دیا ہے، میری پرفارمنس پہ دیا ہے۔ پبلک کو یہ نہیں پتا، پبلک کو یہ نہیں پتا کہ وہ پیسے دے کے لے کے آیا۔ پبلک یہ کہتی ہے کہ اس نے اپنی کوالٹی پہ لیا ہے، حالانکہ اس کی کوالٹی سے، اس کی پرفارمنس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ اسی طرح جب ہم نے یہ چائنا کا ویزا، جو کہ چائنا گورنمنٹ فری دیتی ہے، لاہور چیمبر میں 10,000 سے لے کے 1 لاکھ روپے تک لیا جا رہا تھا۔ ہم نے جا کے ایمبیسڈر سے بات کی، ہم نے وہ کیس پٹ اپ کیا، وہاں سے پھر آرڈر کروایا کہ جی لاہور چیمبر 2,000 سے زیادہ پیسے نہیں لے سکے گی۔ پھر 3.5 کروڑ روپیہ لوگوں سے جو لیا ہوا تھا، وہ اس سال میں نے خود بیٹھ کے وہ لوگوں کو واپس کرایا۔ پھر فیس 1200 تھی، یہ 2100 لے رہے تھے پچھلے کئی سالوں سے، وہ فیس واپس کرائی، 1200 پہ لے کے آیا۔ ہم نے پچھلے سال الیکشن نہیں لڑا، انہوں نے وہ پھر فیس بڑھا کے وہ 3000 کر دی۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں تو آوے کا آوا ہی خراب ہے، وہاں پہ تبدیلی کی ضرورت ہے، قانون میں نہیں۔ وہاں پہ رجیم کی تبدیلی کی ضرورت ہے، وہاں پہ جو مافیا ہے اس کی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس سال ہم وہ تبدیلی لا کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ اس سال آپ ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے الیکشن میں؟ جی بالکل کریں گے، بڑے بھرپور طریقے سے کریں گے۔ ہم نے اپنی کمپین شروع کر دی ہے، اور ایکچولی پیاف کے بھی 2 گروپ ہو گئے ہیں، فاؤنڈر کے بھی 2 گروپ ہو گئے ہیں، تو آپ ووٹ ان کے ٹوٹے ہیں، ہمارے نہیں۔ امجد صاحب، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کا تو الائنس پچھلے 17-18 سالوں سے میرا خیال ہے چل رہا تھا، یا غالباً اس سے بھی زیادہ۔ تو کون سی ایسی وجوہات تھیں کہ ان کے اندر بھی پھوٹ پڑ گئی، ان کا الائنس بھی ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جو چیزیں آپ نہیں شاید کر سکے، وہ ان کے اپنے اندر کے بندوں نے کر دی۔ اس کی سٹوری کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کو سنیپ کرتے جائیں گے، کسی کے حقوق دباتے جائیں گے، صرف ان لوگوں کو لے کے آئیں گے جو آپ کے کسی کا پوتا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھانجا ہے، تو جو عام ورکر ہوتا ہے نا، وہ پھر ایک ہوتا ہے نا چیز کو دبائی جائے۔ اب لاسٹک ہے، اس کو کھینچتے ایک وقت آتا ہے کہ اس کی لچک ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ ٹوٹتا ہے۔ تو جب ٹوٹتا ہے تو دونوں طرف نقصان ہوتا ہے، دونوں کو لگتا ہے، دونوں ہاتھوں کو لگے گا۔ تو اب وہ چیزیں اب باہر آ گئی تھی، لوگوں کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ دیکھیں نا، آپ چیمبر میں دیکھیں، فاؤنڈر کو آپ ہسٹری دیکھ لیں فاؤنڈر کی، کسی پریزیڈنٹ کا بیٹا آ گیا، کسی چیئرمین کا بیٹا آ گیا، مجھے ایک بھی بتائیں وہاں پہ کسی ورکر کو لے کے آئے ہوں؟ کسی کوئی ورکر نہیں آتا، رشتہ دار آتے ہیں۔ پیاف میں وہ آتا ہے جو ان کے ساتھ رشوت کھانے میں،
باقی معاملات گڑبڑ کرنے میں ان کی مدد کرے گا وہ آئے گا, ادروائز نہیں آئے گا, یا پیسے دے کے آئے گا, ادروائز نہیں آئے گا. اچھا جو سب عام بندے کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیمبر آف کامرس کس بلا کا نام ہے, اس کے اندر ہوتا کیا ہے, اس کے فوائد کیا ہیں, یا اس کے اندر جو کرپشن ہو رہی ہے وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے. لوگوں کو باہر سے تو کچھ بھی سمجھ نہیں ہے اس چیز کی. تھوڑی اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ چیمبر آف کامرس کے بیسیکلی جو فوائد ہیں وہ عام تاجر تک جانے چاہیے تھے, وہ نہیں جا رہے, تو لوگوں کو کس طرح سے اویئر ہونا چاہیے کہ یہ چیمبر آف کامرس بیسیکلی ہم لوگوں کی اپنی ہی پراپرٹی ہے, ہمارا اپنا ہی پلیٹ فارم ہے, ہم اس پہ جا کے تو اپنے حقوق لے سکتے ہیں, اپنے کاروبار میں وسعت لا سکتے ہیں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. بات یہ ہے کہ انہوں نے پبلک کو اویئرنیس آنے ہی نہیں دی, لیکن جب تک آپ پبلک میں جائیں گے نہیں, جب تک آپ پبلک کو بلائیں گے نہیں تو اویئرنیس نہیں آئے گی. یہ جب ہم آئے ہیں بیچ میں, ہم نے الیکشن لڑا ان کے مقابلے میں, تو ان کو مجبوراً پبلک میں جانا پڑا ہے. جب مجبوراً پبلک میں گئے تو پبلک کو پتہ چلا ہے کہ یار چیمبر بھی کوئی چیز ہے. لوگوں نے حصہ لینا شروع کر دیا کہ چیمبر کا کام کیا ہے. ٹریڈرز, دکاندار, تاجر جو ٹیکس پیئر ہے, جو نہیں ہے اس کا بھی, انڈسٹری, ان کے تحفظ کرنا. جب بجٹ آئے اس میں تجویزیں دے کے تاجروں کی منشا کے مطابق پورے لاہور کے تاجروں سے ان کا کام ہے تجویز لینی, جو پراپر سٹیک ہولڈر ہیں, عام لوگوں سے نہیں, سٹیک ہولڈروں سے تجویزیں لیں, اس کو بنا کے پھر اوپر بجٹ میں دیں تاکہ تاجروں کی صلاح و بہبود کا کام ہو. یہ تجویز وہ دیتے ہیں جو چند انڈسٹریز کی اپنی ذاتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب چیمبر کا اور کیا کام ہے؟ آپ نے کہیں جانا ہے, آپ کو ویزا ریکمنڈیشن لیٹر چاہیے, یہ فری ہونا چاہیے. 5,000 روپیہ لے رہے ہیں یہ, اب تو میرے خیال 5 سے بھی زیادہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ممبر کو بھی 5,000 روپیہ, ممبر کو بھی 5,000. اس کے بعد آپ کو ایک ایکسپورٹ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, وہ سرٹیفکیٹ اوریجن اسے کہتے ہیں, وہ لینا ہے, اس کے بھی پیسے دینے ہیں آپ نے. کوئی کام ایسا نہیں ہے چیمبر میں. چیمبر کا کام ہے تاجروں کو, انڈسٹریلسٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنا. یہ نہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, یہ صرف اور صرف پیسے بنانے کی مشین ہے. اور وہ پیسہ کہاں جاتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا. فرضی انہوں نے این جی اوز بنائی ہوئی ہیں, ان این جی اوز کو ہر سال کیونکہ یہ جو اوپر سے پیسہ آتا ہے یہ جو چیمبر کا اکاؤنٹ ہے اس میں نہیں ڈال سکتے. یہ فنڈ جنریٹ کس طرح کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا ابھی, ایوارڈ بیچ کے, یہ سرٹیفکیٹ بیچ کے, ویزا ریکمنڈیشن بیچ کے, پھر اس کے بعد سلاب فنڈ کے نام پہ اور معاملات, کوئی نہ کوئی انہوں نے گیم بنائی ہوتی ہے. کوئی ایکسپو میں کوئی نمائش لگا کے وہاں سے بھی یہ فنڈ جنریٹ کرتے ہیں. کوئی فنڈ, یہ ہے کتنا بجٹ ہے چیمبر آف کامرس کا؟ یہ ہے نان پروفیٹیبل ادارہ. چیمبر کوئی بھی پاکستان کا ہو, فیڈریشن ہو, یہ نان پروفیٹیبل ادارہ ہے. اس میں آپ پروفٹ نہیں کما سکتے. چیمبر پروفٹ کما رہا ہے. چیمبر کا بجٹ سال کا میرا خیال ہے پچھلا بجٹ کو 22 کروڑ روپے کا تھا. بات یہ ہے کہاں جاتا ہے. صرف کھانے کا بجٹ, انٹرٹینمنٹ کا بجٹ آپ ذرا جا کے چیک کریں, مجھے اس وقت ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, وہ کروڑوں میں ہے. 1 کروڑ کتنے لاکھ صرف یہ انٹرٹینمنٹ کا بجٹ تھا. جیسا ان کا آڈٹ نہیں ہوتا. جب سارے ہی رلے ہوں تو آڈٹ کس نے کرنا ہے؟ آڈٹ ہوگا جب اپوزیشن اندر انٹر ہوگی, ہماری رسائی ہوگی, ہم میں سے اسی ممبر بنیں گے, پھر آڈٹ ہوگا ان کا, پھر ہم بتائیں گے ان کو کیسے آڈٹ ہوتا ہے. اچھا امجد صاحب, ہم نے یہ بھی سنا ہے باوثوق ذرائع سے, کافی پرانی بات ہے, میرے تک یہ خبریں آئیں کہ امجد صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مجھے عہدیدار بنا دیا جائے چیمبر آف کامرس کا, تو پھر بیٹھ کے ٹیبل ٹاک ہو جائے گی. تو ہم نے انہیں نہیں بنایا چونکہ سو اس لیے وہ جو ہیں وہ بہت زیادہ بولتے ہیں. اس بات پہ کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں نے پیاف چھوڑی اس وقت میری باری تھی عہدیدار بننے کی.
میں نے پیاف اس لیے چھوڑی کہ وہاں پہ کرپشن کے علاوہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. میں نے بہت سارے اسکینڈل پکڑے تھے, وہ ان کے پروف میرے پاس موجود ہیں, میرے پاس اسٹامپ پیپر موجود ہیں جن پہ لوگوں سے پیسے لے کے انہوں نے ویزے لگوا کے دیے ہیں, ان کے بیان میرے پاس موجود ہیں, بہت کچھ میرے پاس موجود ہے. میں نے یہ پیاف کے بڑوں سے بات کر کے, ان سے لڑائی جھگڑے کر کے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. مجھے کہا گیا کہ آپ کیوں کر رہے ہو, میں نے کہا جی میں فورس سیل نہیں ہوں, پیاف سے نکل جاؤں گا, آپ جو مرضی کریں, میرے ہوتے ہوئے میں یہ نہیں کرنے دوں گا. میں نے اس لیے پیاف چھوڑی. مجھے 4 سال پہلے بھی پریزیڈنٹ کے عہدے کی آفر تھی, مجھے 5 سال پہلے بھی تھی, مجھے یہ 2 سال پہلے بھی تھی. اگر میں نے لینا ہوتا تو میں یہ 9 سال سے لڑنا رہا ہوتا, کروڑوں روپے نہ لگا رہا ہوتا. میں یہ الیکشن صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنے کے لیے یہ میں کنسرٹ یہ لڑ رہا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ نے پہلی کامیابی دے دی ہے. لاہور چیمبر سمال ٹریڈر سمال انڈسٹری کی, یہ اللہ نے ہمیں کامیابی دے دی ہے, میرے گروپ کو یہ پہلی کامیابی ہے. دوسری کامیابی انشاءاللہ تعالی ہم اس چیمبر پہ بھی آئیں گے اور اس کو بھی عام پبلک کے لیے کھولیں گے. عام پبلک وہاں آ کے بیٹھے گی, اپنی میٹنگیں کرے گی, اپنے کاروبار کو کریں گے. اب وہاں پہ R&D پاکستان کی, لاہور چیمبر کی R&D پاکستان کے تمام چیمبروں سے بڑی R&D ہے. مجھے بتائیں آج تک کیا سرچ کیا اس میں, سرچ کیا ہوتی ہے؟ کسی انڈسٹریز نے انڈسٹری لگانی ہے, اس کو کہیں گے جی اس کی آپ فیزیبلٹی بنا دیں, وہ R&D وہ فیزیبلٹی بنا رہی ہوگی. R&D کا کام ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. مجھے بتائیں اس کنٹری کے لیے کیا ڈیولپمنٹ کیا ریسرچ کیا انہوں نے, کوئی آج تک کو پرپوزل دیا انہوں نے؟ اگر دیا تو مجھے بتا دیں. کیوں کہ وہ ان کے ذاتی کاموں کے لیے ہے. کسی منسٹر کو چیمبر میں بلایا جاتا ہے, بلایا ہی اس وقت جاتا ہے جب کسی بڑے کا کام پھنسا ہوتا ہے. اس کو پبلک میں بٹھایا جاتا ہے, 2-4 سخت کویسچن کرائے جاتے ہیں, اس کو بس آرام سے اس کو اٹھا کے کمرے میں لے جا کے اپنے کام کرا کے وہ اپنے گھر خوش, باقی اپنے گھر خوش, بات ختم. یہ ہوتا ہے. صاحب ایسا کب تک ہوتا رہے گا؟ آپ نے یہ اسمال چیمبر بنا تو دیا, اس پہ آپ جو ممبرز لے کے آئیں گے یہاں پہ بھی ڈیفینیٹلی وہی تاجر ہوں گے نا جو وہاں سے ادھر آ جائیں گے. تو اگر کل کو یہاں پہ اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں پھر؟ دیکھیں جی, کل کا تو اللہ کی ذات کو پتہ ہے. جب تک میری زندگی ہے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا, کیونکہ میں نے یہ وعدہ کسی انسان سے نہیں کیا ہوا. میں آج سے کوئی 8-9 سال پہلے عمرے پہ گیا تھا, تو خانہ کعبہ پہ بیٹھے ہوئے مجھے کیوں خیال آیا مجھے نہیں پتا. میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا, میں نے کہا یا باری تعالیٰ میں تیرے گھر میں بیٹھ کے تیرے سے وعدہ کرتا ہوں, اگر تو بہتر سمجھے گا مجھے چیمبر میں لانے کے لیے تو میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ذاتی کوئی مفاد نہیں لوں گا. میں جو کروں گا تیری مخلوق کے لیے کروں گا, اور تیرے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کروں گا, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کروں گا. یہ میرا انسان سے وعدہ نہیں, اپنے اللہ سے وعدہ ہے, اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ ہے. اور اللہ نے آپ کو کامیاب بھی کر دیا الحمدللہ. اب میرا امتحان شروع ہے. میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے, پوری ٹیم کو بٹھا کے, میں نے کہا پہلے ہم الیکشن لڑتے تھے گھر چلے جاتے تھے, اب ہمارے پہ ذمہ داری ہے, اب ہمارا اصل امتحان ہمارا اب شروع ہوا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں اس امتحان میں بھی کامیاب کریں گے. ضرور آپ کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. ناظرین, چودھری امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. گفتگو کا سلسلہ بریک کے بعد پھر جاری رکھیں گے. ویلکم بیک آفٹر دس بریک. امجد صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. امجد صاحب کیا کہیے گا کہ میری ذاتی رائے ہے کہ اگر چیمبر آف کامرس کے الیکشن سالانہ ہوتے ہیں
ان کا ٹینڈیور بڑھا دیا جائے, مطلب 1 سال سے اس کو کم از کم 3 ایئرس پہ لے جائیں, تو میں سمجھتی ہوں کہ کام زیادہ ہو. جس طرح آپ نے کہا کہ R&D والے کچھ نہیں کرتے, R&D والے کیا کریں؟ 1 سال میں تو صدر آتا ہے, ٹکتا نہیں ہے, 2-4 میٹنگیں کی تو دوبارہ الیکشن شروع. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کم از کم 3 سال کے لیے الیکٹ ہونا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی, آلریڈی 2 سال کا قانون بن گیا ہے کہ جو بھی آئے گا اگلے سال سے جو آئے گا وہ 2 سال کے لیے اپنے عہدے پہ قائم رہے گا. 2 سال میری نظر میں سفیشینٹ ہے, 1 سال سفیشینٹ نہیں تھا. 4-5 مہینے لگ جاتے ہیں پریزیڈنٹ کو سمجھتے ہوئے, عہدے داروں کو. اچھا, جب اسے سمجھ آتی ہے تو پھر آگے الیکشن آ جاتے ہیں, وہ الیکشن میں بزی ہو جاتے ہیں, کام ختم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے 2 سال جو ہیں وہ بڑے مناسب سال ہیں اور وہ ہو گئے ہیں. اچھا, سال میں تو بندہ یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ بھائی جان آپ نے کیا کیا, آپ ذرا اپنی کارکردگی بیان کریں. وہ کیا کہے, وہ کہ 4 مہینے تو مجھے ٹکتے لگے ہیں اور باقی آپ کہہ رہے ہیں الیکشن میں گزر گئے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر انسان کام کرنے والا ہے نا تو سال بھی اس کو بہت ہے. بہت سارے پریزیڈنٹ ایسے بھی آئے ہیں جنہوں نے 1 سال میں بڑا کام کیا ہے. مثال کے طور پہ, حالانکہ میری مخالف پارٹی ہے, مجھے نہیں کہنا چاہیے, لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. شیخ عرفان نے کام کیا, دیکھنے والا کام ہے, اس نے سال میں بہت کام کیا ہے, قابل ستائش. یس, بات یہ ہے کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کام کر جاتے ہیں, سال میں وہ کام کرتے ہیں, لیکن سال پیریڈ کم ہے. 2 سال ہو گیا ہے, اب یہ بہتر ہے. لیکن اب دیکھیں نا, اب 2 سال ہو گیا ہے, پیاب فاؤنڈر نے اب کیا کیا ہے. آپ انہوں نے اپنی انٹرنل میٹنگ میں نا یہ فیصلہ کیا ہے, قانون 2 سال کا ہے پریزیڈنٹ کے, ایس وی پی کے, وی پی کے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم سال بعد چینج کریں گے تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ لوگ اکوموڈیٹ ہوں. بھائی, جب قانون یہ کہتا ہے کہ آپ 2 سال رہیں گے تو آپ کیسے چینج کر سکتے ہیں ان کو؟ لیکن کیونکہ ان کی اجارہ داری ہے تو وہ جو مرضی کر سکتے ہیں. اچھا امجد صاحب, 2 سال آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کمپلسری ہو گئے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2 سال میں اگر کوئی پریزیڈنٹ ہے, وائس پریزیڈنٹ ہے, یہ اب کام کریں گے, ڈیلیور کر سکیں گے, تاجروں کے مسائل حل ہوں گے, یا کہ تب بھی آپ کی یہی شکایت رہے گی کہ R&D والوں نے کیا کیا؟ بات یہ ہے کہ 2 سال ہوں یا 10 سال ہوں یا 1 سال ہو, کام وہی کرے گا جو اپنی ذات کو نفی کر کے کرے گا. چیمبر میں ذات کو نفی کرنے والے لوگ نہیں ہیں. چیمبر میں 60-70% لوگ تو وہ ہیں جو فوٹو سیشن ہے, صرف اپنی فوٹو کے لیے آتے ہیں. باقی لوگ وہ ہیں جو اپنے کاروبار کے تحفظ کے لیے چیمبر آتے ہیں کہ ان کو وہ دوسرے محکموں سے چیمبر کے ذریعے بچ سکیں, یا اپنے SRO ایشو کرا سکیں, اپنا سیل ٹیکس بچا سکیں, اپنے کام کرا سکیں. وہ اس لیے چیمبر کو استعمال کرتے ہیں. یہ ساری باتیں جب ختم ہوں گی, ذات کو نفی کیا جائے گا, دین آپ دیکھیے گا کہ کام ہوتا ہے. آپ نے کسٹم میں دیکھا, ہمیں بڑی دیر سے آپ ہمارے ساتھ کر رہی ہیں کام. کسٹم میں آج تک پچھلے 30-35 سال سے کسٹم میں چیئرمین ہوں. کیوں ہوں؟ ڈیلیور کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی, تو نہیں ہے سارے, لیکن وہاں میں نے ذات کو نفی کیا ہوا ہے. میری ذات کا کوئی کام وہاں پہ نہیں ہے. میں لوگوں کے لیے, دوستوں کے لیے, بچوں کے لیے, بھائیوں کے لیے وہاں لڑتا ہوں, اپنا ٹائم دیتا ہوں, کام کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کے کام ہوتے ہیں, کسی کا کام نہیں رکتا. چیمبر کے کام بھی ہم لوگ کراتے ہیں وہاں پہ. لاہور کے تمام تاجروں کے کام کسٹم سے ہم کراتے ہیں, ان کے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ کہ یہ ذاتی کام لے کے جاتے ہیں, ہم لوگوں کے کام لے کے جاتے ہیں. فرق اتنا ہے. صاحب, ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کس نے رکھنا ہے؟ گورنمنٹ کے کسی ادارے نے رکھنا ہے یا کہ پھر صرف تاجر کمیونٹی نے رکھنا ہے؟ کون ہے ان کا مادر پیدر آزاد ہے؟ دیکھیں جی, بیسک تو یہ DGTO کے انڈر آتے ہیں, ڈائریکٹر ٹریڈ آرگنائزیشن ان کے انڈر آتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو بھی یہ اندھیرے میں رکھتے ہیں, اس ادارے کو بھی اندھیرے میں رکھتے ہیں, کیونکہ وہ اسلام آباد میں ہے, لاہور میں وہ نہیں ہے. انہوں نے جو رپورٹیں بنا کے بھیجنی ہے وہ وہاں پہ,
آپ کو تمام محکموں کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے. میں وہی کہوں, پھر دوبارہ کہوں گا, جب تک اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. پاکستان جس جگہ پہ آ گیا ہے اس جگہ پہ آ کے ہمارے پاس اب گنجائش نہیں ہے. ہم اس کو آگے لے کے نہیں جا سکتے اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے, ہم ڈلیور نہیں کریں گے. تو سال میں کبھی انہوں نے ڈی جی ٹی او کے کسی نمائندے کو اپنے پاس بلوایا, ڈائریکٹر کوئی بلوا لیں کہ ہماری یہ کارکردگی ہے, یا انہوں نے کبھی کہا ہو کہ ہم آ کے دیکھنا چاہتے ہیں چیمبر میں آپ لوگ کس طرح سے ڈلیور کر رہے ہیں, کبھی ایسا ہوا؟ دیکھیں جی, ہم نے بہت سارے کیس ہم لے کے گئے, جعلی ووٹوں کا بھی لے کے گئے, بہت کچھ لے کے گئے. ہمیں سوائے ایک دفعہ کے ہمیں آج تک وہاں سے فیصلہ نہیں ملا. فیض یابی نہیں ہے کہیں بھی. ایک دفعہ ملی, اس میں 4 پریزیڈنٹ نااہل ہوئے تھے. محمد علی میاں صاحب, ان کی فرمیں جعلی تھی. جعلی مطلب ریٹرن ہی نہیں تھی, لیکن چیمبر میں اندر سارا کچھ ہو رہا تھا. 4 پریزیڈنٹ, تگڑے پریزیڈنٹ 4, وہ ایک ہمیں فیصلہ ملا تھا. اس کے علاوہ کوئی فیصلہ آج تک وہاں سے نہیں ملا. ڈی جی ٹی او کا احتساب کس نے کرنا ہے سر؟ اس طرح تو پھر سارے پاکستان کا احتساب ہونا چاہیے. اس ادارے کا تو احتساب ضروری ہے نا. بات یہ ہے کہ احتساب تو ہر ادارے کا ضروری ہے. ہمارے پاکستان میں کیا کہہ رہا ہوں کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے نا. جب جو بیٹھے ہیں لوگ, دیکھیں بزنس کمیونٹی کو چیمبر اس طرح چلانا چاہیے جیسے اپنے بزنس چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, چیمبر نان پروفیٹیبل ادارہ ہے, اس کو اس کی ایکٹیویٹیز وہ کرنی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر ایک یہ نمائش لگاتے ہیں ایکسپو میں, ٹھیک ہے, اس میں خرچ ہوتا ہے ان کا 10 لاکھ روپیہ. یہ ٹریڈروں سے, تاجروں سے, انڈسٹری سے چارج کرتے ہیں 1 کروڑ روپیہ. 90 لاکھ روپے ان کے کھاتوں میں آتا ہے, جو پھر جعلی این جی اوز بن کے ان کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر وہی تاجروں کو فائدہ دے دے 10 لاکھ میں کر دیں تو ان کا پروفٹ بڑھ جائے گا. تو اس سے تو فرق اینڈ کنزیومر کو بھی پڑے گا نا. وہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں, اگر میرا ایکسپینس ایک دکان پہ آ رہا ہے 1 لاکھ روپیہ, ٹھیک ہے, تو میں اس میں پروفٹ 1 لاکھ پہ رکھوں گا نا. اور اگر میرا آئے گا 20 لاکھ روپیہ تو میں 20 لاکھ پہ رکھوں گا. دیکھیں, یہ اسی طرح اینڈ یوزر تک یہ جاتا ہے معاملہ. اس وقت کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ چیمبر کی بات کرتے ہیں, ہمارا کسٹم لے لیں, کسی کو لے لیں. چھالیا ہے جو پان میں ڈلتی ہے, آپ کسٹم کا ریکارڈ اٹھائیں, اس کی امپورٹ 0 ہے. لیکن پوری منڈیوں میں بھری پڑی. پاکستان میں کہیں مجھے بتائیں, کبھی سنا آپ نے کہ پان والے نے کہا ہو کہ میرے پاس چھالیا شاٹ ہے؟ ایسا میں نے کبھی نہیں سنا. 3 سے 4,000 کنٹینر ہر سال سمگل ہوتا ہے پاکستان میں, جس کی سمگلنگ میں 50 لاکھ سے لے کے 80 لاکھ روپیہ تک سمگلروں کو جاتا ہے. اور بھائی, اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے سمگلنگ کو, اور اس کو لیگل کر دو, پاکستان میں پیسہ تو آئے گا, آپ کو ٹیکس تو ملے گا. اب تو کچھ نہیں مل رہا آپ کو. اچھا, جیسا میں نے اکثر دیکھا ہے کہ چیمبر آف کامرس کسٹم والوں کو بھی بلوا لیتے ہیں اپنے پاس. بات تو بڑی کرتے ہیں جی, کسٹم والوں نے ہمارے بندے پکڑ لیے, فلاں گودام پہ چھاپا مار دیا, ہمارا امپورٹ کا سامان تھا وہ پکڑ لیا. کبھی اس پہ تو بات نہیں انہوں نے کی کہ یہ تو انلیگل طریقے سے آیا ہے, سمگل ہو کے آیا ہے, وہ تو سمگلنگ والے کو بھی امپورٹ میں شامل کر دیتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ کسٹم والوں کو بھی چیمبر میں اس وقت بلایا جاتا ہے جب ان کا کوئی ذاتی کام پھنسا ہوتا ہے. ان کو بلا کے ذرا روب ڈالا جاتا ہے, پبلک کو اکٹھا کیا جاتا ہے, اور جب تھوڑے سے کویسچن ہوتے ہیں تو ساتھ ہی اٹھا کے سائڈ پہ لے جا کے اپنے کام کرا کے گھر بھیج دیا جاتا ہے. وہ بھی خوش, وہ بھی خوش. بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ان کو بلایا ہے تو کوئی پازیٹیو کام کرے نا یار, پھر ان سے کوئی کام لیں. دیکھیں, جب ہم ہی کام نہیں لیں گے تو بیوروکریٹ نے تو کام نہیں کرنا. لیکن
امجد صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ مارکیٹوں میں ان کے ووٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کسی ایک ووٹر کا جو تگڑا لیول کا ہوگا اس کی شپمنٹ رک گئی یا اس نے اسمگل چیز منگوائی, یہاں پہ آ گیا چھاپا مارا تو اس نے چیمبر میں کمپلین کی, چیمبر نے اس کو پروٹیکشن دی تو باقی 3 کو نہیں دی, حالانکہ اسی کا سامان باقی 3 کے پاس بھی گیا, تو وہ بیچارے باقی 3 اپنی ببتا لے کے کس کے پاس جائیں؟ یہ تو ہم روتے ہیں کہ کراس دا بارڈر سب کی مدد کریں, جو یہ نہیں کرتے. یہ صرف چند لوگوں کے لیے چیمبر ہے, اپنے ووٹ بنانے کے لیے. سر مجھے ایک بات بتائیں, ہم نے 2 سال الیکشن نہیں لڑا, پچھلے سال مجھے بتائیں کتنی مارکیٹوں میں انہوں نے اسی ممبر لیا. پچھلے سال پورے لاہور میں صرف 2 اسی ممبر ایسے ہیں جو مارکیٹوں سے آئے ہیں, باقی تمام کے تمام ان کے ذاتی ہیں. لیکن ان کے رونے دھونے بھی ہیں امجد صاحب, وہ بھی روتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم سے اتنے پیسے انہوں نے لے لیے فلاں مد میں فلاں مد میں, مطلب یہ ان کو بھی اسی طریقے سے چونا لگاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب آپ پبلک سے نہیں آئیں گے, پیسے دے کے آئیں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا نا. لیکن اگر میں نے کل الیکشن لڑا ہوں, میں نے ووٹ کسی سے خریدا ہے تو کل کو میرے پاس کام کرانے آئے گا, میں نہیں کروں گا کہ بھائی تیرے سے تو ووٹ میں نے خریدا ہوا ہے, میں کیوں کروں تیرا کام. میں کام اس کا کروں گا یا میرے گریوان کو وہ پکڑے گا جس نے میرے سے پیسے نہیں لیے ہوں گے. ہم نے کیا لاہور بزنس میں فرنٹ نے کیا کرائٹیریا رکھا ہے, ہم کسی کو ٹکٹ خود نہیں دیتے, ہم مارکیٹوں کے صدوروں کو کہتے ہیں کہ اپنا نمائندہ آپ چن کے بھیجو تاکہ وہ اپنی مارکیٹ میں جواب دے ہو. اگر ہم ٹکٹ دیں گے تو وہ جواب دے ہمیں ہوگا, اگر مارکیٹ ٹکٹ دے گی تو مارکیٹ کو جواب دے ہوگا. یہ ٹکٹ دیتے ہیں اس کو جو ان کے مرہون منت ہوتے ہیں. 2 سال ہم نے الیکشن نہیں لڑا, 2 سال میں مجھے دکھائے مارکیٹوں سے کتنے لوگ آئے ہیں. اچھا مجھے صاحب ایک اور بات ہے جو کہ بڑی تلخ ہے, لیکن میں یہ یہاں پہ ضرور کروں گی, گو کہ یہ ہم ہی میں سے ہیں لوگ, مطلب کہیں نہ کہیں آ جا کے قصور تو مارکیٹ والوں کا بھی ہے نا, کہ دیکھیں وہ ایک ہی پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے جا رہے ہیں, پیاف فاؤنڈر, وہ نہیں چاہتے کہ چینج آئے, وہ نہیں چاہتے کہ ہمارے مسائل حل ہوں, شاید وہ نہیں چاہتے کہ ہم دوسری گروپ میں جائیں گے تو ہمیں بھی چیمبر میں اتنی ہی عزت ملے. تو نہیں لگتا آپ کو کہ کہیں نہ کہیں ان کا بھی فالٹ ہے سارا, ہم پیاف فاؤنڈر الائنس کو جو ہے الزام نہ دیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہمارے ملک میں نا ایک وتیرہ بن گیا, پنجابی کی مثال ہے چڑھ دے سورج نو سلام ہے. وہ سوچتے ہیں, مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا چوہے صاحب تسی الیکشن جتنا نہیں تے اسی پر اپنا ووٹ کیوں ضائع کریے. او بھائی ووٹ دو گے تو جیتیں گے نا, اگر ووٹ ہی نہیں دو گے تو جیتیں گے کیسے. بات یہ ہے کہ وہاں کیا جارہ داری ہے, تقریباً 2 سے 2.5 ہزار ووٹ جعلی بنایا ہوا انہوں نے, ٹھیک. ہم اس کا بھی مقابلہ کرتے ہیں, اس کے باوجود ہم 150-200 روپے ووٹ کی فرق رہ گیا تھا ہمارا, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جب تک پبلک ووٹ نہیں دے گی, تاجر ووٹ نہیں دے گا, تاجر دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ تو اپنی حفاظت کرے گا تو میں تیری کروں گا. کہتا ہے پہلے اونٹ کو کھونٹی سے باندھو پھر میرے سپرد کرو, کھلا چھوڑ کے نہیں کو اللہ میاں تیرے والا ہی, اللہ نے اس کی رسی نہیں پکڑنی. آپ اس کی حفاظت کرو گے تو اللہ آپ کی کرے گا. جب آپ اپنے حقوق کی حفاظت نہیں کریں گے, آپ اپنے حقوق کی جنگ نہیں لڑیں گے, تو آپ کے ساتھ آپ کو اللہ بھی ساتھ نہیں دے گا. پھر ہم کیوں یہ بات بار بار کرتے ہیں کہ پریمیئر چیمبر ہو کے انہوں نے تاجروں کے مسائل حل نہیں کیے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ خرم لودھی صاحب ہیں, الیکٹرک مارکیٹ سے ہیں, انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے, بینکوں کے باہر کھڑے ہو کے انہوں نے احتجاج کیا, ہم نے کوریج دیا انہیں, انہی کی بدولت جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل ہوئے ہیں, جو کہ ڈیمریج پڑ رہا تھا, شپمنٹ کھڑی ہوئی تھی وہاں پہ. تو یہ کام تو چیمبر کو کرنا چاہیے تھا. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. لودھی نے بہت اچھا کردار ادا کیا, خرم لودھی نے, اس نے بڑی محنت کی ہے. شالمی کے بہت سارے تاجروں کے معاملات بینکوں سے اس نے حل کرائے ہیں. یہ کام ہے چیمبر کا.
مجھے چیمبر بتائیں آج تک اس نے کچھ کیا ہے؟ کسی تاجر کے لیے کسی بینک میں جا کے لڑائی نہیں کی, کسی سڑک پہ آ کے احتجاج نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ کہ ان کے اپنے کام ہو رہے ہیں, ان کی اپنی شپمنٹیں آ رہی ہیں, ان کو ڈالر مل رہے ہیں, انہیں فرق نہیں پڑتا. انہیں فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے عام تاجر کو جس کی کہیں رسائی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ خرم لودھی جیسا کوئی نہ کوئی بندہ بھیج دیتی ہے. لیکن سر ایسا کب تک ہوتا رہے گا کہ اگر تاجر برادری اپنے حق کے لیے خود ہی اپنی آواز بلند نہیں کرے گی تو کوئی دوسرا مسیحا تو نہیں آئے گا کہ ان نے کہے کہ ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے؟ یہ تو خرم لودھی نے بہت ایفرٹ کی ان کے لیے. کہ ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے. کہتے ہیں عروج کو زوال ہے, زوال کو عروج ہے. اللہ کبھی بھی کسی بندے کی طاقت سے زیادہ اس کو اس کی صبر سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. ٹھیک ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ اب تاجروں کو اپنے حقوق کی جنگ لڑنا پڑے گی. وہ وقت آیا ہے تو فاؤنڈر میں بھی 2 گروپ ہو گئے ہیں, وہ وقت آیا ہے تو پیاپ میں بھی 2 گروپ ہو گئے ہیں. کیونکہ لوگوں کو اب ہوش آ گیا ہے کہ یار یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ تو ہمیں سنب کرتے جا رہے ہیں. تو لوگ کھڑے ہو گئے ہیں سامنے, جو کبھی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا تھا. فرسٹ ٹائم میں نکلا ہوں ان کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے, میرا گروپ نکلا ان کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے. ہر بندہ مجھے کہتا تھا 1 سال لڑے گا اس کے بعد ختم. لیکن آپ نے 9 سال تک ایفرٹ کی ہے, تو امجد صاحب کیا لگتا ہے آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں آپ ممبرانز کو کس طریقے سے قائل کریں گے کہ وہ آپ کے اس چیمبر اسمال چیمبر اینڈ انڈسٹریل میں بھی آ کے آپ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں, آپ کے شانہ بے شانہ چلیں, یا وہ جو وہاں انہیں سہولتیں نہیں مل سکیں وہ یہاں تلاش کریں؟ دیکھیں جی, میری نظر میں تاجروں کو ہوش آ چکی ہے. جو ہم نے 2 سال الیکشن نہیں لڑا, تاجروں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے الیکشن لڑنے سے ہماری کیا عزت تھی اور یہ الیکشن سے ہٹے ہماری کیا عزت ہے. یہ تاجروں کو سمجھ آ چکی ہے. اب جوک در جوک تاجر ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جیسے پچھلے دنوں ملک زمان صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ٹھیک ہے. اسی طرح اور بہت ساری مارکیٹوں کے لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ہم ان کو ساتھ لے کے آ رہے ہیں. آپ ڈور ٹو ڈور کمپین کریں گے اس کے لیے؟ جی, اگلے ہفتے سے ہم مارکیٹ ٹو مارکیٹ کمپین شروع کر رہے ہیں. اپنے بزنس مین فرنٹ کے لیے یا کہ صرف بزنس مین فرنٹ کے لیے ہم نے کمپین اگلے ہفتے سے لانچ کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے, جو چیمبر ہے اس کی کمپین ہم لانچ کریں گے اس کی اوپننگ کے بعد. آپ کا منشور کیا ہے امجد صاحب؟ دیکھیں جی, جب ہم نے پہلا الیکشن لڑا تھا نا, چیمبر میں کبھی کسی نے آج تک منشور نہیں دیا تھا. انہوں نے بالکل کبھی نہیں دیا, نہ پیاپ نے نہ فاؤنڈر نے. ہم نے جب پہلا الیکشن لڑا تھا تو ہم نے منشور دیا تھا اپنا کہ چیمبر میں پاسپورٹ آفس وہاں ہونا چاہیے, ID کارڈ آفس وہاں پہ ہونا چاہیے, پھر ڈرائیونگ لائسنس وہاں پہ ہونا چاہیے, ہر محکمے کا کاؤنٹر وہاں پہ ہونا چاہیے. یہ ہمارا منشور تھا. آپ کے منشور کے اوپر عمل درآمد کیا شیخ عرفان صاحب نے؟ دیکھیں جی, شیخ سے پہلے بھی پاسپورٹ پہلے ہو چکا تھا, اس کے بعد ID کارڈ بھی پہلے ہو چکا. وہ ہماری ایفرٹس ہیں, ہم نے وہ ایفرٹس کی ہے, ان کو مجبور کیا وہ کام کرنے کے لیے. وہ کام ہم نے ان کی, آپ سمجھ لیں کہ یہاں تھم رکھ کے کام کرائے ہم نے. وہ انہوں نے خوشی سے نہیں کیے ہوئے, ہم پیچھے ہوئے ہیں. سارا کاؤنٹر بھی بند ہونے شروع ہو گئے ہوئے ہیں, کئی محکموں کے کاؤنٹر وہاں سے ختم ہو گئے ہیں, اور بھی چیزیں واپس آنی شروع ہو گئی ہوئی ہیں. اس کا مطلب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن تکڑی ہو تو اگلا بندہ جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے کام کرنے کے لیے. بالکل ناظرین, چودھری امجد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت سیر حاصل گفتگو انہوں نے ہمارے ساتھ کی. اب تاجر برادری کو بھی جاگ جانا چاہیے پاکستانی قوم کی طرح, جس طرح سے پاکستانی قوم جو ہے وہ آدھی تو جاگ گئی ہے, آدھی ابھی سوئی ہوئی ہے. ہم امید کریں گے تمام مارکیٹوں کے تاجر اب جاگ جائیں اور اپنا اچھا برا سوچ لیں کہ ان کو پریمیئر چیمبر نے آج تک کیا دیا ہے, اور اب یہ جو نیا چیمبر بنایا ہے اس میں ان کو کیا ملنے والا ہے اور کس طریقے سے ان کے کاروبار میں وسعت آ سکتی ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے کشور لودھی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.